बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। सबसे पहले आपके सामने एक बड़ी खबर रखूं जो इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई जुमेरात को क्रेडिबल सोर्सेज की खबर है। 3-4 पहलू मैं आपके सामने तफसील रखता हूं। सदर ममलिकत ने एक दफ़ा फिर इजलास की समरी वापस भेज दी और जो लोग अब सदर पर गैर आइनी तनकीद कर रहे हैं उन्हें ज़रा मैं तफसील से इसका जवाब देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में एक नई तारीख जो पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए मुतवाज़ी हुकूमत बनाने का ऐलान किया, अपना इजलास भी करवाया, अराकीन से हलफ भी उठाए। और जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की गैर कानूनी हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की कानूनी हैसियत क्या होगी इस इजलास की, वो मैं आगे चल कर बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन कल 5 रुकनी बेंच सुन्नी तहात कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट पर ओपन समात करने जा रहा है। और काजी फायज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक बड़ी शिकायत दर्ज होगी। काजी साहब का नंबर आ गया और इमरान खान का खत आज बाकायदा तौर पर IMF को मौसूल हो जाएगा। इस महीने के आखिर में IMF की आमद है, क्या 1.2 अरब डॉलर देंगे जो लग रहे देंगे। 71 गाड़ियों के जुलूस में जनरल रानी आज असम्बली में पहुंची। प्रोटोकॉल पर जरा चित्रोल बड़ा लाजमी है, ये आपने सुनना है। इमरान रियाज के हवाले से तशवीशनाक खबरें भी आपको पता आ रही हैं। जानबूझकर मरियम नवाज की वजह से कैद तन्हाई में ताकि ज़बान बंद हो जाए, अपनी हिस्स खो बैठे। ये इंतकाम में अंधी हो चुकी है, इसलिए इनको आईना दिखाना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट इमरान रियाज और इमरान खान के मामले पर खुलकर अब सामने आ गई और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले 2 बड़े वाक़यात पाकिस्तान में, एक पंजाब असम्बली का इजलास जो तहरीक इंसाफ ने बुलाया और दूसरा कराची में भी यही इजलास जारी होगा। और यकीन करें सबसे ज़्यादा हैरानगी उन लोगों पर होती है जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ये कहते हैं कि 21 दिन में इजलास ना बुला के गैर आइनी काम कर रहा है, जब कोई कानून और आइन पाकिस्तान में नाम भी नहीं है। अब तो कोई नाम ले बड़ा अजीब लगता है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, सबसे बड़ा कानून टूटा जिस पर आर्टिकल 6 लगता है। जिन लोगों ने अदम एतमाद करवाई, लोटे खरीदे, गैर आइनी काम किया, सरेआम दिन दिहाड़े इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। 14 दिन में फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे अपलोड करना है, कहाँ है वो, आज 19 दिन हो गए। गैर आइनी काम सारे हो रहे हैं, एक से एक। आइनी काम तो हो नहीं रहा। मखसूस नशिस्तों का फैसला करना है, कोरम पूरा किया बगैर इजलास। और माजी में 2 साल आपको याद होगा जिस तरह मेम्बरान की 4-4, 6-6 मेम्बरान में कोरम पूरे करके कानून पास कराते रहे, सारे गैर आइनी काम हुए। तो इन लोगों के मुंह से कानून की बात सुनना बड़ा अजीब लगता है। जिस तरह शुमाली कोरिया का सदर किम जोंग आपको जमहूरियत पर अगर लेक्चर दे। PTI ने आज छीने हुए जिन लोगों को, जीते हुए जो लोग हैं, जैसे उनका मैंडेट छीना गया फॉर्म 45 के साथ, असम्बली के बाहर बुला लिया, सारे सबूत भी मीडिया के सामने रख दिए और इजलास बुलाया बाकायदा। ये हलफ भी उठाया। ये बड़ा अजीब मामला नहीं है। देखें, शेख मुजीबुर रहमान का इजलास इन्होंने 3 महीने नहीं बुलाने दिया, फिर तंग आकर उसने बांग्लादेश में खुद इजलास बुलाया। अवाम के असल नुमाइंदे वही थे। आज पंजाब में भी फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले सब यही लोग। नून लीग पीपल्स परवेज़ इलाही के दौर में आपको याद होगा होटलों में इजलास बुलाती रही। PTI के 3.5 साल का जो दौर था उसमें उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद आपको इनकी वारदातें याद होंगी। बहुत से लोग शायद भूल गए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं याद कि 2 मरतबा हमजा शहबाज वज़ीर आला बना और 1 दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही, 4 वज़ीर आला बने। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही आपको पता है गवर्नर इनकी, और पंजाब के जो उस वक्त हलफ नहीं लिया था, तो राजा परवेज़ अशरफ ने हलफ लिया था और गवर्नर पंजाब ने परवेज़ इलाही का जब इनकार किया तो फिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परवेज़ इलाही से हलफ लिया। हमजा शहबाज वो वज़ीर आला जो 2 मरतबा बना, 1 दफ़ा 3.5 महीने और 1 दफ़ा 4 दिन के लिए। ये भी एक रिकॉर्ड है। और उस दौर में एक स्पीकर और वज़ीर आला के दरमियान मुकाबला, ये भी एक याद रखा जाएगा तारीख में। और उस वक्त तारीख में पहली मरतबा पुलिस भी सूबाई असेंबली में घुस के परवेज़ इलाही के बाजू तोड़ दिए, औरतों को जिस तरह मारा पीटा गया वो आपके सामने। अब ये हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती बिला मुकाबला उस वक्त बना गए जब जनरल बाजवा का राज था। आज PTI के लोग बिल्कुल मुतवाज़ी हुकूमत बना के, जो कानूनी हुकूमत होगी क्योंकि अवाम के मैंडेट्स हैं, जो लोग अंदर अल्लाह के नाम के नीचे हलफ उठा रहे हैं, चोरी का हलफ, एक तरफ वो कानून की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ जमहूरियत की बात भी करते हैं। ये समझ से बालातर करते कैसे हैं। एक तरफ कहते हैं ईमानदारी से हुकूमत चलाएंगे और सीटें सारी चोरी की, इंतखाबात पे डाका मार के। ये तो कोई अकल तो गैरत से आरी कीमा नान का पुजारी, उसका शौकीन ही बात कर सकता है। अवाम को इस वक्त लेकिन तहरीक जमहूरियत जो की को ज़िंदा रखने के लिए चलानी होगी। और ये बात याद रखें, देखिए अंग्रेज़ी का मुहावरा है, ओनली डेड फिश स्विम विद द फ्लो। अब इसमें जो मरी हुई मछली है वो सिर्फ बहाव के साथ तैरती है, जिंदा मछलियाँ कभी इस तरह नहीं, वो मुज़ाहमत करती हैं और पानी के अंदर जिंदा रहने की वजह भी उनकी यही है। पंजाब की क़यादत से लोग खुश नहीं है इस तरह, जहाँ तक मेरी इत्तलात है इमरान खान भी खुश नहीं है। इन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने इतनी आसानी से पंजाब वाले शरीफ को झोली में गिरने दिया। 100 से ज़्यादा सीटों पर धांधली है और इमरान खान ने तो 4 हलकों पर पूरा पाकिस्तान सर पर उठाया था, आपको याद होगा। ये लोग खामोश होकर बैठ गए। इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर बाकायदा। शौकत बसरा मुकाबला कर रहा है, शेर अफजल मरवत लड़ रहा है। पंजाब में तमाम रहनुमाओं को बाहर आना चाहिए। और शौकत बसरा ने तो आज काजी साहब को भी धो डाला। काजी साहब को कहता है लाइव कार्रवाई करने का बड़ा शौक है, तो लाइव ज़रा कुरान पाक पर हलफ दे के सिर्फ इतना कह दे धांधली नहीं, हम हट जाते हैं।
بلے کا نشان آپ نے چھین لیا، آپ فل کوٹ بنائیں، خود الگ ہوئے، بیٹھ کے لائیو کارروائی دیکھیں، اور 2 مہینے کے اندر اندر شوکت بسرا کا اعلان ہے کہ تمام ورکرز کو رہا کروائیں گے اور مینڈیٹ بھی اپنا لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے آپ کا، تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو اپنے اپنے حلقوں میں، عوام کی عدالتوں میں، جس طرح مہربانوں اپنا کیس لڑ رہی ہے، اس طرح سب لوگوں کو عوام کی عدالت میں جانا چاہیے۔ دیکھیں 8 مہینے ہو گئے عمران خان جیل میں، آپ نے ووٹ سے بدلہ تو لے لیا، ووٹ مل بھی گیا، ووٹ کی حفاظت کرنا اب ان نمائندوں کا کام ہے۔ یہ شخصیت پسندی سے نکل کر پنجاب میں ایک مضبوط احتجاج کا سلسلہ شروع کریں، جو نہیں کر سکتے وہ استعفیٰ دے دیں، دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ اب تو آپ کے ساتھ تحریک لبیک موجود ہے، 18 لاکھ ووٹ ہے، آج انہیں بھی جس طرح لابی میں بند کر کے وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، ان کی بھی اسٹریٹ پاور ہے، اس کو ساتھ میں لائیں، مل کے اکٹھے لڑیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ اور باقی جو دیکھیں جماعتیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، محمود چکزئی کہہ رہے جو جیت کے آئے انہیں اقتدار دیں ورنہ 1971 بنے گا، تو اس سے زیادہ اور آپ کا کیا ساتھ دیں؟ دباؤ پنجاب سے شروع کریں، اور پنجاب میں واضح طور پر دیکھیں اس وقت گنگو بائی کا راج شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس کی آج آپ کو جھلک پروٹوکول میں نظر آئی، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، پنجاب میں شہباز شریف 7 مرتبہ حکومت کر چکا، نواز شہباز شریف، اور پنجاب کی حالت جس پہ مریم نواز تقریر کر رہی تھی، اپنے باپ اور چچا کے خلاف چارج شیٹ تھی، خود پیش کر رہی ہے، مالک تو وہ تھے اس کے۔ تمام پاکستان میں عہدے آپ دیکھ لیں، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمیت آرمی چیف سے، ان میں سب سے زیادہ پروٹوکول اگر پاکستان میں کسی نے استعمال کیا تو وہ پرویز مشرف تھا۔ اس کی جان خطرے میں تھی، 2 دفعہ حملہ بھی ہوا، اس کے ساتھ 51 گاڑیاں جاتی تھیں، فائر بریگیڈ، ایمبولنس۔ مریم نواز نے آج وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے، 71 گاڑیوں کا جلوس لے کے پنجاب اسمبلی پہنچ گئی۔ اتنی سیٹیں نہیں ہیں ان کی، پاکستان کی گاڑیاں دیکھیں، اتنی گاڑیاں باراتوں میں نظر آتی ہیں، بارات میں 150 گاڑی جاتی ہے، دولہا دلہن اپنے آپ کو پتہ وی آئی پی سے سمجھتے ہیں، انہیں فخر ہوتا ہے اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ جب بارات میں گاڑیاں نہ ہوں، جن کے ارمان پورے نہ ہوں، وہ پھر دوسروں کی شادیوں میں، اسمبلی کے فنکشن میں، پروٹوکول کے نام پہ وہ تمام ارمان پھر ایسے ہی پورے ہوتے ہیں۔ چچا اسی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر گیٹ نمبر 4 جاتا تھا، اور یہ بھی ابھی داتا دربار کے چاول لے کے گیٹ نمبر 4 پہ حاضری دینے جا رہی ہیں۔ یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے جس کا پانی آج ہندوستان نے بند کر دیا۔ ماضی میں آمروں کے دور پہ پاکستان ہارتا تھا، 47 میں آپ کو پتا جوناگڑھ اور کشمیر ہارے، ایوب خان 3 دریا ہارا، بنگلہ دیش ہارے، اس کے بعد سیاچن ہارے، کارگل ہارے، ایبٹ آباد، سلالہ، انگورا کا اڈا، ملکی ناموس، عزت، معیشت، یہ سب کچھ ہارے۔ اب الیکشن بھی ہارے ہیں۔ ویسے تو دریا ایوب خان جو تھا وہ بھارت کو بیچ کے گیا تھا، لیکن پانی چلتا رہا۔ یہ اب مریم نواز کی آمد ہوئی، وہ پانی بھی خشک ہو گیا، راوی بھی خشک ہو گیا۔ تو یہ سارے اکٹھے ملے ہوئے مکافات عمل دیکھیں، نواز شریف جلسوں میں بے نظیر بھٹو کے خلاف تقریر کرتا تھا، اس کے خلاف گندی تصاویر بنا کے جہازوں سے پھینکتا تھا، عورت کی حکمرانی کے خلاف حدیثیں سنایا کرتا تھا جلسوں میں، لوگوں کو بتاتا تھا یہ سکھوں کی مدد کر کے پاکستان توڑ دے آئی ہے، یہ پاکستان کو بھوکا مارے گی، انگریزوں کے کتے نہلاتی ہے، عورت دشمن شخص۔ آج اپنی بیٹی کو وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا، اور یقین کریں کہ وہ غیرت مند بات اس تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج محترمہ بےنظیر بھٹو زندہ ہوتی تو یقین کریں اس منافقت اور بے شرمی پر اسے ضرور جواب دیتی۔ بلاول پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے۔ یہ مریم نواز خود نہیں آئی، ویسے مجبوری میں آئی ہیں، جس طرح محسن نقوی آیا، اور جو کچھ محسن نقوی کرتا رہا وہ بھی یہی کرے گی۔ اب محسن نقوی کو بھی عوام نے منتخب نے کیا، مریم نواز کو بھی عوام نے منتخب نے کیا، انہوں نے عوام کو کوئی جواب ہی نہیں دینا۔ انہیں چونکہ عوام نے بلکہ مسترد کیا، ووٹ نہیں دیا، یہ عوام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ جعلی لوگ ہیں، ان کی تعلیم جعلی، ان کی جائیدادیں جعلی، ان کے خاندانی رشتے جعلی، یہ عہدہ بھی جعلی۔ اب سب لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد عوام نے منتخب بھی نہیں کیا، نااہل بھی ہیں، نا تجربہ کار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، بدعنوان بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں اقتدار میں لاتی ہے؟ سارا پاکستان سوچتا ہے، سوال پوچھتا ہے بار بار۔ دیکھیں سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں، یہ $1 کھرب سے زیادہ ہے۔ یہ ڈارک ویب پہ جو فلمیں بنتی ہیں، یہ تو آڈیو ویڈیو کے ماسٹرز ہیں، یہ اسمبلی کا اسپیکر جو بھی بنایا انہوں نے۔ انسانی اسمگلنگ یہ لوگ کرتے ہیں جو ڈنکی لگا کے لوگ باہر جاتے ہیں، ڈنکیوں والے سارے لوگوں سے پیسہ اسمگلر یہ لیتے ہیں۔ اسلحے کی بین الاقوامی تجارت جو ہوتی ہے قانونی طور پہ بنا کے، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ڈیزل، پیٹرول، معدنیات تک جو اسمگلنگ ہے، عرب شہزادوں کو تلور کے نام پہ جو سپلائی کا کام ہوتا ہے، یہ سب کے سب لوگ موجودہ کمپنی کے ایجنٹ ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیں، کبھی کسی یونٹ میں سیکورٹی چاہیے ہو، کوئی معاملہ چاہیے، وہاں اس کے پیسوں کو پتہ ہی چلتا کہاں گئی، کرائے کی بندوقیں چاہیے ہوں، کوئی لڑائی ہو، کوئی تنازع ہو، یہ ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کے بنے ہوئے دیکھ لیں، دلیے سے لے کے سیمنٹ تک کے سارے کاروبار۔ تو پاکستان کی عوام کو تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ آپ کو یقین کریں 3 مہینوں میں اپنے ہاتھوں پر رکھ کے سرنڈر کریں گے، آپ 71 بھی بھول جائیں۔ یہ خواجہ آصف، ایاز صادق، نواز شریف، مریم نواز بار بار یہ آپ کو باتیں بتا چکے جو میں نے ابھی کی ہیں، میری نہیں ہیں باتیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ یہ تجربہ ان کے بار بار ناکام ہو، جس طرح شہباز شریف کو حکومت میں لائے ناکام ہوا، ابھی نگران لائے وہ ناکام ہوئے، خان کے خلاف عدم اعتماد برائی وہ ناکام ابھی ہوئی۔ اب دیکھ لیں یہ نام آپ جو مرضی رکھ لیں، الیکشن میں بھی بری طرح ناکام ہوئے، خلائی مخلوق کہیں یا زراعت کہیں، جو مرضی کہیں۔ اب خان کے کیسز کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیکھیں 2 اچھی خبریں، ایک تو خان کی ملاقات سے پابندیاں ہٹا دی گئی، آئندہ کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا،
وکیل اور موکل آپس میں بات کر سکیں گے کیسز کے حوالے سے اور پارٹی کے حوالے سے جو. دوسرا عدالت نے حکم دیا کہ 4 دن سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات یہ خان سے ملاقات کی اجازت ہوا کرے گی. یہ بہت بڑی خبر ہے. اور اس سے بھی بڑی خبر جو دیکھیں پہلے سلمان صفدر صاحب نے دی کہ رمضان کے مہینے سے پہلے انشاءاللہ خان کی تمام سزائیں معطل ہوں گی. اس کے بعد علیمہ خان نے بھی بڑے خوشگوار لہجے میں صحافیوں کو بتایا. پھر مجھے خود کورٹ میں بھی بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ خان کی جو ضمانتیں انشاءاللہ جمعرات کو ہوں گی. واضح اشارے ملے ایسے. اب آخری وقت میں کمپنی نے کوئی واردات نہ کی تو قانونی اعتبار سے تو میاں گل حسن اور عامر فاروق کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سائفر توشہ خانہ دونوں اڑا دیں گے. اور دیکھیں توشہ خانہ پہ تو سزا پہلے ہی معطل ہے، سائفر پہ بھی ضمانت ہوتی ہے، سزا کالعدم کی درخواست بھی ہے. اور عدت نکاح کا معاملہ اس میں بھی سب جانتے ہیں 1400 سال میں جو اس طرح کی تاریخ میں کبھی کسی کو سزا نہیں ملی. یہ بھی سارے کیسز جس طرح قانون کا کھلواڑ ہوا یہ بھی ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا. سیاسی بنیادوں پہ انتقامی کیسز بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز جن کی کوئی قانونی، اخلاقی، آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون اگر ہوتا تو آسان تو بڑا حل تھا ان تمام معاملات کا. الیکشن کا سب سے پہلے حل تھا بڑا. 45 موجود ہے، فارم 45 بلا لیں دونوں پارٹیوں کو. 45 تحریک انصاف کا بھی ہے، الیکشن کمیشن کا سامنے رکھ کے کمپیریزن کرتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ان لوگوں نے جن کو فون کر کے کہتے رہے آپ جیت گئے ہیں لیکن نون میں جائیں تو سیٹ ملے گی، وہ ساروں کو بلا لیں. قاضی فائز سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی جو وکیل کلیم جاوید صاحب نے درخواست ڈالی، شکایت ڈالی، قانونی طریقہ ہے جو ججز کے خلاف شکایات جاتی ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ یا کرپشن سمیت وہ تمام معاملات ہیں. 7 ثبوت دے کے وہ سیکرٹری کو ایک تحریری درخواست دینا پڑتی ہے. اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو تو اس پہ شکایت جو کنندہ اسے بلایا جاتا ہے. اب یہ وکیل کلیم صاحب بڑے تگڑے وکیل ہیں کی میں نے کچھ باتیں سنی. یہ آرٹیکل 5 کے خلاف ورزی، آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی، میڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، آرٹیکل 11 کی یوٹیوب صحافیوں کو جو انٹرویو دیے کہ آرٹیکل 209 کے مطابق کی شک نمبر 6 ہے اس کے مطابق قاضی صاحب کو اس عہدے سے ہٹانے کی درخواست ہے. 8 فروری جو خاص طور پر کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ تو یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا. یہ شکایات اب سپریم جوڈیشل کمیشن نے کنفرم کیا ہے، مل گئی ہیں. قاضی صاحب کو لگتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس عہدے سے اڑائیں گے یہ، اور اگر غیر جانبدار کارروائی ہوئی. اب عمران ریاض کا آخر میں معاملہ جو اظہر صدیق صاحب نے بات کی، کہتے تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. یہ ذہنی تشدد ہے اس دفعہ تاکہ بولنے کے قابل نہ رہے. جانتے تھے پہلے 142 دن اس نے گزارے ہیں اور یہ سب مریم نواز صاحبہ کی خواہش پہ ہو رہا ہے. صحافیوں کو آواز اٹھانی چاہیے اس معاملے پہ. دیکھیں عمران ریاض کی حد تک آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے یہ معاملہ سب کو کہ صحافیوں کو اس وقت 13 ارب میڈیا کو لگایا جا رہا ہے تاکہ سب اچھا کی رپورٹ دیں. سارے آج بیٹھے ہوئے تھے جو ہڈیاں چچوڑتے ہیں. یہ ایک ایک کر کے آپ کو پتہ ہے اس طرح نہ کٹیں، آپ لوگ اکٹھے ہو کر عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو اس کا ساتھ دیا جائے. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی ایک دفعہ پھر اس معاملے پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو دوبارہ زور ڈالیں. بارڈرز رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے پاس جائیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کو ٹیگ کریں، تمام اداروں کو، تاکہ ایک دباؤ انٹرنیشنل بڑھنا شروع ہو. اور اس میں ایک دفعہ پھر ہمیں مدد کرنی پڑے گی عمران ریاض کی، کیونکہ یہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے. ایک انسان ہونے کے ناطے حق ہے، وہ غلط کام کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک صحافت کر رہا ہے، ایک رپورٹنگ کر رہا ہے. انداز کسی کو برا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے پروگرام میں جا کے جواب دے دیں. اس طرح اٹھانا، جھوٹے کیسز بنانا سب جانتے ہیں بوگس ہیں. اور ویسے بھی عمران کو اس کی ضرورت نہیں تھی اتنی، یہ جو انہوں نے گھٹیا حرکت کی، چھوٹا سا وہ بنا. اب یہ لوگ اچھا قانونی کارروائی کرنے کا انہوں نے بہانہ بھی رکھا ہوا تاکہ دنیا دیکھے تو کہ جی کرپشن کیس. آپ جس طرح عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کے کیسز ڈال دی گئے کہ خبر آئے انٹرنیشنل میڈیا میں، اچھا کرپشن کا کیس آیا جی. اب انہیں کیا پتہ ہے تفصیلات کے بارے میں، کیا پتہ ہوتا ہے کس نے کیا کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اصل میں. تو اس پر ضرور آواز اٹھائیں. انشاءاللہ آج جو میرا انٹرویو ابھی ہوگا اس میں بھی ہم عمران ریاض کے معاملے کو دوبارہ اجاگر کریں گے. اس کو پراپر ایک کمپین کی طرح میری تمام لوگوں سے درخواست ہے جو صحافی ہیں کہ اس معاملے پر اپنی آواز کو بلند کریں، مل جل کر کریں تاکہ ہماری آواز تگڑی ہو. اور مریم نواز صاحبہ کو ذرا رگڑا بھی لگایا کرے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب تو یہ پبلک عہدے پر آ چکی ہیں تو یہ خاتون کارڈ اب نہیں کھیلا جا سکتا. آپ کو پتہ ہی ان کی پرفارمنس پہ چلیں گی چیزیں. تو بات تو اب ہوگی، اب آپ نے پبلک پراپرٹی بننے کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر پبلک پراپرٹی پہ تو پھر تنقید ہوگی تمیز کے دائرے میں. لیکن اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.